अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, खून और लाशों की सियासत, पहलगाम के हवाले से जो मोदी की एक कोशिश थी कि मैं कश्मीरियों की और वहाँ पे जो उस वादी में बहने वाला खून है उसके कंधे, वहाँ पे जो लाशें गिर रही हैं उनके कंधे इस्तेमाल करके मैं दुनिया को बताऊँगा कि ये देखें यहाँ पर हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है और हमारी दुनिया मदद करे। एक बयानिया बनाने की जो कोशिश थी ताकि मज़ीद उस बयानिए के तहत कश्मीरियों के हकूक़ गासिब किए जा सकें, मगर उलट पड़ गया। ये हथियार खुद उनके अपने ऊपर चल गया कि कश्मीरियों की चीखें इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है, कश्मीर इस वक्त जाग रहा है, कश्मीर इस वक्त बोल रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त कश्मीर को देख रही है। मोदी हुकूमत की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी कश्मीर को एक ऐसा नॉर्मलाइज टेरिटरी बनाने की, दिखाने की, और ये एक बयानिया बनाने की, जी अब यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं होती, यहाँ पर अब टूरिज्म होता है। इस सब को शदीद झटका लगता है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ड्रामे वादी कश्मीर के अंदर रचाए जाते हैं, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक मकासद क्या है? क्या ये पैटर्न इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा? उस वादी के अंदर, उस खूबसूरत सीनिक वादी के अंदर इसी तरीके से क्या खून जो है वो बहता रहेगा? हिंदुत्व और मजीद क्या करने का इरादा रखता है ये डॉक्ट्राइन? मजीद कश्मीरियों को किस तरीके से उनके ऊपर ज़िंदगी अजाब करने का इरादा रखता है? और क्या आलमी बरादरी जो है वो खामोश रहेगी या अब वो जाग चुकी है? ये तमाम चीज़ें रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुजाहिद गिलानी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कश्मीर यूथ अलायंस के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुजाहिद साहब, जैसे कि आपका अपना ख़ानदान भी इस वक्त भारत के अंदर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, आपकी इस तहरीक के अंदर आप बड़ा कलीदी किरदार आपके ख़ानदान ने अदा किया। सवाल इस वजह से बड़ा रेलिवेंट मेरा है कि ये जो बार बार एक एपिसोडिक पैटर्न बन चुका है, पहले पुलवामा, उसके बाद पहलगाम, कभी उड़ी, वहाँ पर खून गिराया जाता है, उसके बाद मज़ीद ज़िंदगी जो है तंग कर दी जाती है कश्मीरियों के लिए। ये पैटर्न आपको किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जो आपने अभी कुछ वाक़यात का ज़िक्र किया है, मैं समझता हूँ कि हमें बल्कि मज़ीद वाक़यात का भी ज़िक्र करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के तमाम वाक़यात को डॉक्यूमेंट करके दुनिया के सामने रख दिया करें कि भारत जो है उसका ये आज का कारनामा नहीं, बल्कि ये उसकी हमेशा की आदत बनती चली जा रही है। आप देख लीजिए 2010 में माचल का एक अटैक होता है, उससे पहले सन 2000 के करीब की बात है जब चिटी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया जाता है। 2018 के करीब जो है 3 अदद मजदूरों को कत्ल करके उनको दहशतगर्द का लेबल लगा दिया जाता है। ये भारत का वतीरा रहा है, ये दिखाने और बताने के लिए कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो तहरीक जदोजहद आज़ादी चल रही है, जिसको न सिर्फ दुनिया मानती है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी ये कहती हैं कि वहाँ पे जो तहरीक चल रही है वो जदोजहद आज़ादी है, जस्ट है, राइट है, और वो फ्रीडम स्ट्रगल जो वहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग कर रहे हैं ये उनको हक हासिल है। लेकिन भारत हर दफ़ा किसी न किसी सूरत में उनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाने की कोशिश करता है। आज भी आप देख सकती हैं वहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो खुद उनके कठपुतली हैं। मैं शेख फैमिली की बात करता हूँ, वो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला हो, इस वक्त वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ये कश्मीरियों ने तो किया नहीं, ये कश्मीरियों ने तो किया नहीं है। इस वक्त कश्मीरी जो हैं वो मज़लूम हैं, महकूम हैं, कसम पुरसी की हालत में हैं। और इस वक्त हमें बड़ी क्लियर आवाज़ें हिंदुस्तान से दिखाई और सुनाई दे रही हैं कि कश्मीरियों को, कश्मीरी मुसलमानों को ख़त्म कर दो, कब्रिस्तान तक की ज़रूरत नहीं है, इनकी लाशों को जला दिया करो, पानी में बहा दिया करो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमें तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, जिसको हम नरेंद्र मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात के नाम से जानते हैं, उस बुच्चर ऑफ गुजरात की ये स्टेटमेंट्स है कि पाकिस्तान को एनाहिलेट कर देंगे, पाकिस्तान अब सरज़मीन पे इस कुर्रे अर्ज़ पे नहीं रहेगा। ये तमाम के तमाम बयानात, ये इंसाइटेशन ऑफ वायलेंस, ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंट होके एक बाज़ाब्ता दस्तावेज़ बन के हमें अक़वाम आलम को, हमें उन मूवर्स एंड शेकर्स के सामने रख देनी चाहिए ताकि भारत का जो असली चेहरा है वो सामने आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी जो है बड़े पते की है, जब आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद कश्मीरियों से उनका लैंड भी छीन लिया, उनकी शनाख्त भी छीन ली, आपने कम्प्लीटली उनको वहाँ से इरेज करने की कोशिश की। इस तमाम तनाजुर के अंदर जब पूरी मकबूजा वैली के ऊपर एक काबिज फोर्स, भारतीय फ़ौज का पूरा तसल्लुत जो है कायम हो जाता है, इसके बावजूद फिर उनको पहलगाम जैसे ड्रामे की क्या ज़रूरत पड़ती है? अपने मकासद तो ऑलरेडी वो हासिल कर चुके हैं। देखिए, हमें ये मानना और समझना पड़ेगा कि भारत एक बहुत अय्यार दुश्मन है। मैं आपको बहुत छोटी छोटी मिसालें देता चलता हूँ ताकि ज़्यादा वक्त भी ना लगे। भारत की जो फ़ौज है वो एक दहशतगर्द फ़ौज है।
ایک غاصبانہ قوت ہے جس نے اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر پہ ایک ناجائز قبضہ قائم کیے رکھا ہے. وہ ناجائز قبضہ کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ آپ گریز کی ایک ویلی ہے، وادی ہے وہاں پر، جو بالکل پاکستان کے گلگت اور تاؤبٹ وغیرہ والا جو علاقہ ہے اس کے متصل لگتی ہے. اس گریز وادی کے اندر کچھ عرصہ پہلے وہاں کی بھارتی فوج نے ایک میڈیکل کیمپ کیا. پھر وہاں کی جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ بھارت کی ایک بالی ووڈ فلم دکھائی گئی جو بھارت کے کسی میجر یا کرنل کے اوپر بنائی گئی ہے کہ کس طرح اس نے بہت بہادری کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر میں جو سر فہرست اور پیش رہنے والے لوگ ہیں ان کو شہید کیا، اور اس کے بعد آخر میں وہ خود بھی جہنم واصل ہو گیا. یہ بھارت کی ٹیکٹکس ہیں کہ وہاں کے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان سے جنا گنا منا، جو کہ وہاں بھارت کا ایک قومی ترانہ ہے، وہ گلوایا جائے. جو بھارت کا ترنگا ہے اس کو سلوٹ پیش کروایا جائے. یہ جو کوریکولم، جو نصاب ہے، اس کو کسی طرح بدلوا کے ہندی زبان وہاں پہ استعمال کروائی جائے، اور جو وہاں ہیروز ہیں، جو مسلم ہیروز ہیں، ان مسلم ہیروز کو ریپلیس کر کے ایسے لوگوں کے نام ڈال دیے جائیں جو دراصل مسلمانوں کی تاریخ میں دشمن رہے ہیں. بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بھارت ٹیکٹفلی آگے بڑھ رہا ہے. آپریشن اور سپریشن پہلے بھی تھی. 2019 کے بعد سے جو ایک شناخت تھی کشمیریت کے ایک لحاظ سے، اس کو ختم کر کے وہاں پہ سو کالڈ بہاری یا بھارت سے آئے ہوئے لوگوں کو ڈومیسائل اور کشمیریت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. اور اب اس وقت پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر، صرف 1.5 ہفتے کے اندر 2,500 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سری نگر مین لینڈ جو کہ ایک باضابطہ شہر ہے، اس شہر کے اندر 9 گھروں کو آگ لگا دی گئی، بالکل ڈھا دیا گیا، گھر والوں کو باہر نکالا اور گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت کی بھی جو خبریں ہیں وہاں پر، وہ یہ کہ مسلسل کشمیریوں کو اس وقت اریسٹ کیا جا رہا ہے. جو گھر ہیں، جو پہلے تو کچھ بتا کے، سنا کے، سمجھا کے شاید ان کو کہا جاتا تھا، اب گھر والوں کو نکالا جاتا ہے عصر کی نماز پہ، اور مغرب تک جب وہ گھر واپس پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پہ اپنی چھت میسر نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گودی میڈیا جس طریقے سے 7 اکتوبر کے ساتھ اس کو جو ہے نتھی کر رہا تھا پہلگام والے فالس فلیگ کو، اور اس کے بعد وہ مثالیں دے رہا تھا کہ غزہ جیسا حال کیا جائے گا، تو وہ کلیکٹیو پنشمنٹ، وہ اجتماعی سزا انہوں نے کشمیریوں کے لیے نافذ کرنا شروع کر دی. اس کا مطلب ہے وہ کلیکٹیو پنشمنٹ ایگزیکٹ وہی سیونی ماڈل جو ہے یہاں پر مقبوضہ ویلی کے اندر فالو ہو رہا ہے. ایک ہی میں سمجھتا ہوں چٹے بٹے ہیں اسرائیل اور ہندوستان اور ان کا غاصبانہ قبضہ، ان کا طریقہ کار. اس وقت ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو واقعتاً فلسطین بنانا شروع کر دیا ہے. ابھی پچھلے ہی دن، بلکہ پچھلے دن کیا 2 دن پرانی بات ہے کہ وہاں مقبوضہ وادی کے اندر سے ایک انٹرویو ایک خاتون کا شائع ہوتا ہے. وہ اس کے اندر بیان کرتی ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو اس وقت بھارت فلسطین بنانے جا رہا ہے. یہ الفاظ ہیں اس خاتون کے جو اس وقت وہاں آن دا گراؤنڈ موجود ہے، جو اس وقت وہاں پہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ برداشت کر رہی ہے. یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے سمجھنا. فلسطین، غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کو اسی طرح کی صورتحال سے بچانا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت اقوام عالم کو، موورز اینڈ شیکرز کو بھارت کا یہ اصلی چہرہ دکھا دیا جائے کہ دہشت گردی کا لیبل لگانے کی آڑ میں وہ اس وقت معصوم اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. آپ اگر پچھلے دنوں یعنی پچھلے 2 مہینے کا اگر آپ ایک ہسٹری کا ایک نکال لیں کہ بھارت کیا کچھ کر چکا ہے، تو اس کے اندر آپ کو وقف بورڈ، وقف امینڈمنٹ نظر آتی ہے، مساجد کا منہدم کرنا نظر آتا ہے. آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کہیں لامحالہ وہاں مسجد کا جو امام ہے وہ ہندو ہی مقرر نہ کر دیا جائے. یہاں تک بات آگے جا چکی ہے. یہ بہت ضروری ہے اور اہم ہے کہ کشمیریوں کی جو شناخت ہے، جو ان کی مسلم شناخت ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بھارت کی ان تمام ہتھ کنڈوں کو دنیا کے سامنے لایا. اچھا سید صاحب، ایک اور چیز بھی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اگر ڈپلومیٹکلی کیلکولیٹ کریں چیزوں کو، سفارتی محاذ پر مودی رجیم کے اوپر ایک جوتا پڑا ہے اس طریقے سے کہ پہلے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بائیلیٹرل کہتے تھے، اس کے بعد یونیلیٹرل انہوں نے اس کو بنا دیا. مگر اس وقت اس واقعے کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ کشمیر کو ڈسکس کر رہی ہے. ہر سفارتی محاذ کے اوپر، ہر ڈپلومیٹک سرکل کے اندر اس وقت کشمیریوں کی آواز پہنچ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خود اپنے پیروں میں کلاڑی مار لی ہے. دیکھیں، میں بڑی ریلیونٹ بات آپ سے کرتا چلوں. جنرل کمار ہے جو کہ جی او سی نارتھ ان کا تھا،
اس کو ابھی پچھلے ہی کو 3-4 دن پہلے دلی کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ کہ اس کو گرفتار کر کے ٹرانسفر کیا گیا، اور جو ذرائع کہتے ہیں وہ یہی کہ اس نے جو گودی میڈیا ہے اور جو نریندرا مودی ہے، اجیت دوول ہے، ان کے جو احکامات تھے وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور احکامات بڑے واضح تھے کہ اس تمام کا تمام جو واقعہ ہوا ہے اس کا ملبہ بغیر تحقیق کے، بغیر فیکٹ فائنڈنگ کے پاکستان کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اس بندے کو، اس جنرل لیول کے انسان کو اس وقت دہلی میں اریسٹ کر کے لے کے چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھارت نے جو یہ ایک اقدام کیا ہے، بھارت نے جو وہاں پہ لوگوں کو 26 لاشوں کے ذریعے سے اب وہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود جو وہاں پہ زخمی یا جو سروائیورز موجود ہیں، انہوں نے وہاں کے موجود کشمیریوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو بیچارے جو گھوڑا باندھ تھے، جو گھوڑوں پہ ان کو لے کے گئے، جو بازوؤں پہ، کندھوں پہ ان کو لے کے گئے، سجاد احمد کی مثال لے لیں، عادل احمد کی مثال لے لیں، انہوں نے وہاں کے جو ٹورسٹ تھے، جو سیاح تھے، ان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم وہ کشمیری ہیں جو بھارتی فوج اپنی یونیفارم میں بھی آ جاتی ہے نا، تو ہم اس کو بھی نون چائے ایک مہمان نوازی کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے ہی گھروں پہ قبضہ کرتے ضرور ہیں، لیکن ہماری مہمان نوازی، ایک کشمیری کی مہمان نوازی دنیا بھر میں، بالخصوص 1990 کے بعد سے جو ہمارے پاس مہمان مجاہدین آئے ہیں، بہت مشہور ہے۔ آج بھی میں یہ کہوں کہ وہاں کمیونل ہارمنی موجود ہے۔ ایک کشمیری مسلمان شاید ایک کشمیری پنڈت کی بچاؤ کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کی حکومت، چاہے وہ جگموہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ RSS کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہندوستان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی شکل میں اس کی ایجنسی کے بندے ہوں، وہ اپنے ہی لوگوں کو مار کر اس پہ سیاست کرنا چاہتی ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، ایک اور بات بھی بتائیے، یہ ایک سیڈ ٹوسٹ نظر آتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر چن کر کشمیریوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بارود سے اڑایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اس تمام کانٹیکس کے اندر جب ایک جانب آپ کشمیریوں کو پکڑ رہے ہیں اور دوسری جانب آپ ان کو پاکستان کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک جانب آپ انٹرنلی اپنے معاملے کو جو ہے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے ایک بڑا سخت ترین کاؤنٹر ٹیررزم رجیم آپ نے امپوز کیا ہوا انٹرنلی، اور ساتھ میں آپ ایک ہمسایہ ملک جس کے ساتھ تمام سرحدی تعلق آپ کا بالکل منقطع ہے، کسی بھی قسم کا لائن آف کمیونیکیشن نہیں کھلا ہوا، ساتھ آپ اس کو اس ملک کے ساتھ نتھی کر دیتے ہو، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، بھارت کی جو سیاست ہے، بالخصوص بھارت کیا BJP اور نریندرا مودی کی جو سیاست ہے، وہ ہمیشہ سے پاکستان بیشنگ کے اوپر چلتی رہی ہے۔ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، ہم پاکستان کو وہ کر دیں گے، آزاد کشمیر ہے، اکھنڈ بھارت ہے، گلگت بلتستان کے بھی مظلوم لوگ ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، یہ وہ تمام بیانات ہیں جو ہمیں وہاں امت شاہ، اجیت دوول سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نریندرا مودی کے بیانات کئی دفعہ یہ منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بھارت اپنی جو مری ہوئی سیاست ہے، جو میں سمجھتا ہوں مر رہی ہے، آخری سانسیں لیتی چلی جا رہی ہے، اس سیاست کو زندہ رکھنے کے جس کے پاس پرفارمنس نہیں ہے، کچھ دکھانے کو نہیں ہے۔ وہ حکومت جو اپنے باسیوں کو، اپنے شہریوں کو باتھ روم نہیں دے سکتی، وہ حکومت جو اپنے باسیوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی، وہ حکومت جو کہ اپنے باسیوں کو انٹرنیشنلی ایک بہترین سٹیزن، دلی موسٹ پولیوٹڈ سٹی آف دا ورلڈ کے طور پہ سامنے آتا ہے، اگر آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ کے پاس واحد رستہ اور کیا رہ جاتا ہے؟ یہیں پاکستان بیشنگ، یہیں ایک حملہ ایسے کرواؤ اور حملہ کرنے کے اگلے ہی منٹ میں پاکستان پہ الزام تھوپ دو، اور 5 منٹ کے بعد آپ ایسے لوگوں کی شکلیں سامنے لے آؤ کہ یہ تو شکل سے ہی پاکستانی لگتے ہیں۔ بھائی اگر پاکستانی لگتے بھی ہیں، میں یہ ببانگ دہل آپ کے شو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، ایک کشمیری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بندوق کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے یا کاغذ کے ذریعے سے اپنا حق آزادی بھارت سے طلب کر سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر وہ کشمیری چاہتا ہے کہ وہ پوری اقوام عالم میں کسی سے مدد بھی مانگنا چاہے تو وہ مدد مانگنا بھی اس کا حق اقوام متحدہ نے بھی اس کو دیا ہے۔ تو یہ حق استصواب رائے، یہ جد و جہد آزادی، یہ ہمارا حق ہے، یہ آرٹیکل اسے چھین نہیں سکتا۔
یہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے آرٹیکل 51 واضح طور پر رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. کشمیری اس کو جیسے مرضی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور اس تناظر کے اندر ہم ایک اور بات بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سپاہ سالار نے چند دن پہلے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیروئک اسٹرگل آف کشمیری بردرس اینڈ سسٹرس. اس ہیروئک اسٹرگل کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو بھولے نہیں ہیں, اس کی گونج اس وقت بھی بھارت میں ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہے. ابھی بھی وہ تقریر ان کے کانوں میں گونج رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں یہ تو بڑی ان ایکسپیکٹڈ فولڈ ہوئی ہے, مگر وہ جو تقریر ہے اس کا ایک لاسٹک امپیکٹ ہے اس تمام سچویشن کے اوپر؟ دیکھیے, جنگیں جو ہیں وہ اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں, وہ ٹینکوں کی برتری سے نہیں لڑی جاتی. آپ چونڈا کا محاذ دیکھ لیجئے, 1965 کی اگر بات کرتے ہیں, آج کی بھی اگر میں بات کروں تو جنگیں جذبات کے ساتھ لڑی جاتی ہیں, ایک تحریک کے ساتھ لڑی جاتی ہے, آئیڈیالوجی کے ساتھ لڑی جاتی ہے. اور وہ نظریہ اس پار بھی اگر میں بات کروں تو وہ نظریہ یہی ہے کہ بقائے پاکستان نظریہ پاکستان ہے. وہ جو رشتہ کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا ہے وہ رشتہ اتنا اٹوٹ انگ اور اتنا مضبوط ہے کہ پچھلے 75 سال گزر جانے کے باوجود وہ چاہے سڑکیں سونے کی بنا دے یا چاہے کچھ کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں وہ اگر اسکائی یعنی آسمان سے بھی زیادہ ہو چکی ہوں, ان کو پورا کرنے کے باوجود آج بھی کشمیری کھڑا ہے تو ایک ہی چیز مانگتا ہے, ہم بھارت کا حصہ نہیں ہیں, ہم بھارت کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتے, ہم کبھی بھی بھارت کی اقلیت نہیں تھے. کشمیر بھارت سے الگ ہے, الگ تھا اور الگ ہو کے رہے. گیلانی صاحب, اگر ہم وے فورورڈ کی جانب جائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی طریقے سے کشمیریوں کا خون بہتا رہے گا, اسی طریقے سے زمین ان کے اوپر تنگ ہوتی رہے گی, اسی طریقے سے مودی رجیم مزید ہٹ کنڈے ڈھونڈے گی کہ مزید کشمیریوں کے حقوق کیسے غاصب کرنے, چونکہ اس بہانے کو بھی بنیاد بنا کر انہوں نے کشمیریوں کے اوپر ابھی زمین مزید تنگ کرنی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وشیس سائیکل ہے ہندوتوا کا, یہ ایسے ہی ریپیٹ ہوگا یا اس سے پہلے کچھ بہت بڑا ہو سکتا ہے, ایک بڑا سیکیورٹی ایونٹ جنوبی ایشیا میں ہو سکتا ہے, یا کشمیر اگر مقبوضہ ویلی کی بات کریں وہاں پر انٹرنلی کوئی بہت بڑا ریزسٹنس فرنٹ کھل سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جب ایک لاوا پکتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ پھٹ پڑتا ہے, اور جب وہ پھٹ پڑتا ہے تو پھر اس کا جو نقصان ہے یا پھر اس کے ساتھ جو اس لاوے کی لپیٹ میں آتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظلم و ستم کی, اور جو مین لینڈ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ انہوں نے برتاؤ رکھا ہوا ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے. اس وقت مسلمانوں کی اپریشن اور سپریشن پیک پر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مقبوضہ جموں و کشمیر میں تو ایک آزادی کی تحریک پہلے سے ہے جس کو اقوام متحدہ بھی اور باقی اقوام عالم بھی ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ کے طور پہ مانتے اور سمجھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ناگا لینڈ ہے, میزورام ہے, جو خود آسام کے علاقے ہیں, ایون اگر ہم اروناچل پردیش کی بات کرتے ہیں تو چائنا اور انڈیا کا جو سٹینڈ آف رہتا ہے. اب اس وقت بنگلہ دیش کی بھی جو ایک صورتحال تھی جس میں انڈیا نے اتنا انویسٹ کر کے رکھا تھا اور وہ مکمل طور پہ بدل چکی ہے. آئی تھنک اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت بدل رہی ہے. اس وقت بھارت کے حق میں کوئی آواز نہیں ہے, چاہے وہ نیپال ہو, بھوٹان ہو, سری لنکا ہو, ان تمام کے تمام حکمرانوں نے بھارت کو ایک دفعہ سے ٹھینگا دکھا دیا ہے. اب وقت ہے کہ اس وقت ایک فائنل سٹرائک, ایک فائنل بلو ضرور کیا جائے, وہ چاہے BSD کی صورت میں ہو, چاہے وہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انوائس کی صورت میں ہو, چاہے یہاں اسلام آباد میں ایک گرینڈ کانفرنس بلائی جائے ان تمام موورز اینڈ شیکرز کی, اور ان کے سامنے جن کو ہم ثبوت کہتے ہیں نا بار بار, وہ ثبوت ان کے سامنے رکھ دیے جائیں, آڈیو ویژولز رکھ دیے جائیں, انہیں یہ صورتحال بتائی جائے کہ اگر آج کشمیر کا قضیہ حل نہ کیا گیا تو یہ ایک ایسا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جو صرف بھارت اور پاکستان پہ اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. اسی کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت ہی فکر انگیز نشست تھی, امید کرتے ہیں کہ موورز اینڈ شیکرز بھی سن رہے ہوں اور کچھ اس سے سبق بھی سیکھ لیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس وقت جو کشمیر کا تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں, جب تک اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا, اس کا اس طریقے سے سولوشن جو کشمیریوں کی امنگوں کے عین مطابق سولوشن ہے, اقوام متحدہ کی جتنی بھی ایسی جو سلامتی کونسل کی قراردادیں آئیں ان کے عین مطابق جو سولوشن ہے, جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اس پہ عمل نہیں کیا گیا, خطے کے اندر اس طریقے سے جو ہے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. کسی بھی لمحہ کوئی بھی وہ لہجہ, کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے, معمولی خطاب بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فلیش پوائنٹ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے اور اس سے پوری دنیا کا امن و امان تہس نہس ہو سکتا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.